बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम सीरीज़ के साथ आज हम एक नई नशिस्त के साथ हाज़िर हैं। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल माऊन की वजाहत की कोशिश करेंगे। इस सूरत में बुनियादी तौर पे कुछ माशरती बुराइयों का तज़किरा किया गया जो कुफ़ार के उस जहालत पर मबनी माशरे के अंदर मौजूद थीं। तो अफसोस इस बात का है कि आज हमारे भी इस माशरे के अंदर इन बुराइयों का देखना आम पाया जाता है। कुरान का मकसद इंसानियत की रहनुमाई करना है और कुरान के इस फ़हम को आम करने के लिए हमारी ये छोटी सी काविश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए कि इंसानियत तक इस पैगाम को पहुँचाया जाए। क्योंकि कुरान जो है ये हुदल लिन्नास हिदायत है लोगों के लिए, हुदल लिलमुत्तकीन हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो इस सूरह मुबारका में मुख्तलिफ़ हालात का तज़किरा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत का पैगाम और उनको सही रास्ते पर आने की तलकीन फ़रमाई है। बिला ताख़ीर हम सूरत का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अफराद का तज़किरा कर दिया कि जो लोग आखिरत के दिन को झुटलाते हैं। यानी अल्फाज क्या हैं? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने देखा उस शख्स को जो जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने उस शख्स को देखा जो कि जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। जज़ा और सज़ा को झुटलाने का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो हलाल और हराम की तमीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जो जायज़ और नाजायज़ के फ़र्क को ख़त्म करना चाहते हैं, जो दुनिया में रहते हुए अपनी मनमानी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके नज़दीक आखिरत का ये तसव्वुर बिल्कुल बेमानी तसव्वुर है। वो लोग ये दावा करते हैं कि जी आखिरत जो है ये सिर्फ़ मुसलमानों की बनी बनाई कहानियों की एक सूरत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बल्कि ऐसे लोग जो आखिरत का इनकार करते हैं, यानी दुनिया में हलाल और हराम की तमीज़ के उस दायरा कार से निकल कर चलते हैं, या जायज़ और नाजायज़ की उस फ़र्क को जो शरीयत ने बताया है उसको पसे पुष्ट डाल कर चलते हैं, ऐसे लोगों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने ऐसे लोगों को देखा। क्या मतलब है कि एक ईमान वाला जिसका आखिरत पर ईमान है, जिसका आखिरत के पर नज़र है, जिसके जहन के सामने एक आखिरत का पूरा बाब आने वाला है, तो वो हो नहीं सकता कि उसके अंदर कुछ मुआशरती बुराइयां पिनपें। मतलब इंसान होने के नाते ख़ता हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ख़ता करके उस पर अटक जाना तो ये हमें इब्लीस तक ले जाता है। सो इस पहली आयत में अल्लाह ने तज़किरा किया उन अफराद का जो आखिरत के इनकारी हैं। तो बुनियादी तौर पर आखिरत के इनकारियों से मुराद वो सारे के सारे अफराद शामिल हैं जो दायरा इस्लाम से खारिज हैं, या जो जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं और ईमानियात का बुनियादी जुज़्व है कि आखिरत पर ईमान लाना। सो अगली आयत की तरफ हम आते हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, ये वही है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम को धक्के देने से मुराद यहाँ पे क्या है? यतीम, पहले तो यतीम की थोड़ी सी तारीफ़ कर लें कि यतीम कहते किसको हैं। बचपन की हालत में अगर किसी बच्चे के माँ बाप या उनमें से कोई एक फ़ौत हो जाए तो बलूगत तक का जो दौर होता है वो यतीमी का दौर है। लेकिन हमारे माशरे में इस यतीमी को भी मजाक और तंज की सूरत में लिया जाता है कि एक 80-90 साल का बंदा भी कहता है कि मैं यतीम हूँ, तो उसकी वो यतीमी का दौर नहीं है, क्योंकि माँ बाप तो फिर डेफिनेटली एक ख़ास मुद्दत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उन्होंने जाना होता है और अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 50-60 साल 70 साल के बंदे के वालिदैन फ़ौत हों और वो भी यतीम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बल्कि शरई एतबार से यतीम किसको कहते हैं कि जब तक उस बच्चे की उम्र बलूगत तक ना पहुँचे या शाऊर की उम्र को ना पहुँचे तब तक उसकी यतीमी जो है ना, यतीमी को गिना जाएगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को वाज़ेह किया क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की सबसे बड़ी हस्ती को इस कायनात में भेजा तो यतीमी की हालत में भेजा। यानी मेरी मुराद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। सो यतीम की परवरिश और यतीम की अहमियत के अतबार से इससे बड़ी बात क्या होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यतीम थे। सो आपको यतीमों से जो मोहब्बत थी, जिस तरह से आप यतीमों के लिए एहतमाम करते, वो ज़ाहिर है। अब इस आयत में अल्लाह ने उन्हीं अफराद का तज़किरा किया कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, यकीनी बात है कि वो यतीमों को धक्के देते हैं। धक्के देने से मुराद कि हमारे माशरे का आम तस्वर क्या है कि एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप ज़रा दौलत के अतबार से या
دنیا داری کے اعتبار سے مضبوط ہوں تو اس بچے کے ساتھ کوئی بھی ناروا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے متضاد اگر ہم دیکھیں، ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ سر پر نہیں ہیں، تو ایسے بچے کو ہر بندہ دھکا بھی دے لے گا، ہر بندہ اس کو برے الفاظ کا استعمال بھی کر لے گا، اور ہر بندہ اس کو جھڑک بھی لے گا، تو یہ معاشرے کا جو ناروا سلوک ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ بچہ یتیم ہے، یعنی اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو اس کا ہمیں کون پوچھنے والا۔ البتہ دوسری طرف دیکھا جائے تو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کی کفالت ہوتی ہے، یعنی یتیم کی پال پوس، یتیم کا خیال کیا جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور شریعت یہاں تک رہنمائی کرتی ہے کہ یتیموں کے مال میں سے کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز تم نہیں کھا سکتے، یہ یتیم کا حق ہے، اور اگر کوئی کھاتا ہے چھین کر تو ویسے جیسے وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ اور اسی طرح وضاحت میں جائیں تو یہ بھی بات ملتی ہے کہ یتیموں کا مال تم اس صورت میں کھا سکتے ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو یا بلوغت کو پہنچ جائیں، یعنی اگر آپ ان کا مال استعمال کر رہے ہیں تو وہ بطور امانت ہے آپ کے پاس، جب بچہ بلوغت کی عمر سے اوپر جائے یا شعور کی عمر سے اوپر جائے تو آپ اس کا مال اس کے سپرد کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس آیت سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور ان کی اسی بری خصلت کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں مسکین کی تعریف کیا ہے۔ مسکین کہتے ہیں ایسا غریب آدمی یا ایسا نادر آدمی جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور اگلے وقت کا موجود نہ ہو۔ مسکین کی تعریف کچھ اس طرح سے ہوگی، یعنی ایک غریب آدمی جس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ غریب کو کھانا کھلانے کی تلقین تو وہ کرے گا نا جب وہ پہلے کھانا کھلاتا ہوگا۔ اب اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ ایسا بندہ بنیادی طور پہ جو آخرت کا منکر ہے، اس کے اندر یہ عیب بھی ہوگا کہ وہ یتیم کو دھکے دے گا، یعنی یتیم کے ساتھ بھی وہ ناروا سلوک کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس سے یہ امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کھانا کھلانا ایک چھوٹا سا عمل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے دو باتوں میں بات ختم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، بھوکے کو کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا، یہ ہے پورا اسلام۔ گویا کہ کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا یا اس کی تلقین کرنا، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پورا اسلام بتا رہے ہیں۔ گویا ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی اگر ایسے افراد ہیں کہ جو یتیم کو یا مسکین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کہ یہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے کہ جو آخرت کے انکاری ہیں، جن کا آخرت پہ ایمان نہیں، جن کو جزا سزا پہ یقین نہیں، وہی ایسے حرکات یا ایسی بری خصلتوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر جس بندے کا اللہ رب العزت پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اور وہ جزا اور سزا کو مانتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یتیم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور ساتھ ہی ساتھ مسکین کو نہ صرف کھانا کھلائے بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرے کہ جی آپ بھی ضرورت مندوں اور مسکینوں کے پیٹ میں لقمہ پہنچانے کا سبب بنے۔ آگے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا نمازیوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے یا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے غفلت کا شکار ہیں، یعنی غفلت کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے یا ان کے لیے ویل ہے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایسے افراد جو کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ سستی کرنے سے مراد کہ اب یہاں پہ پنجگانہ نماز نہیں، نمازی کا مطلب ہوتا ہے جو پانچوں نمازوں کو اپنے اوقات پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، وہ کہلاتا ہے نمازی۔ لیکن ہمیں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو کہ دن میں 2 نمازیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، یہاں تک کہ 4 بھی پڑھ لیں لیکن 5 پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، تو وہ بھی اسی سستی اور اسی غفلت میں آئیں گے۔ دوسری طرف نماز کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے پورے ارکان کا خیال نہ رکھا جائے، گویا کہ ایسے نماز پڑھنا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی قرض اتارنا اور مطلب جان چھڑوانے والی بات کرنا، تو اس چیز کی یہاں پہ ممانعت ملی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت سے کہ اگر اسلام میں نماز کو صحیح طرح سے نہ پڑھنے پر ہلاکت ہے، غفلت کرنے پر ہلاکت ہے، سستی کرنے پر ہلاکت ہے، تو جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بے شمار قصے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے نماز کی مہلت مانگی اس کو قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہ ملی، یہاں تک کہ بنو ثقیف والا جو واقعہ ایک پچھلی صورت میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے آ کے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ اسلام لاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ وہ دین ہی نہیں جس میں نماز نہیں۔ گویا نماز ایک بنیادی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کافرانہ روش اختیار کی، یعنی کافروں کا رستہ اختیار کیا۔ ہمیں سوچنا ہوگا معاشرتی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بھی کہ نماز کا کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ وہی بنو ثقیف جو پہلے نماز کی مہلت مانگ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنجائش نہ دینے پر، باقی تینوں ارکان کی گنجائش ملنے پر خوش ہو کے چلے گئے، لیکن جب انہوں نے نماز کی پابندی کی تو پھر وقت آیا جب زکوٰۃ دینے کا، جب حج کرنے کا، جب روزے رکھنے کا، تو یہ صف اول میں کھڑے تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ نماز، اگر اکیلی نماز سے اتنا فائدہ ہوتا ہے تو یقیناً ارکان اسلام جو باقی ہیں ان پر عمل کریں گے تو بھی فائدہ ہوگا۔ ہمیں جو نمازی حضرات ہیں ان سے میری التماس ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اللہ آئندہ کے لیے استقامت بھی دے، کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں کہ جب اذان ہو جائے تو ہم اپنی نمازوں کے اندر، یہ بھی سستی ہے کہ آخری وقت میں اٹھ کے جائیں جب جماعت میں 2 منٹ رہ جائیں اور ہماری رکعتیں رہتی ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی اور پورے اہتمام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ اس ہلاکت میں آئیں گے جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ اس سستی سے مراد جماعت میں دیر سے شریک ہونا یا جماعت ہو جائے اس کے بعد شریک ہونا۔ اللہ ہم سب میں ایسے جو چھوٹے چھوٹے عیوب ہیں یا چھوٹی چھوٹی ایسی نافرمانیاں ہیں، ان سے ہمیں بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اب دکھاوا جو ہے یہ اعمال کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے احد پہاڑ سے بڑا کر دیتے ہیں، لیکن اگر بڑے سے بڑا عمل دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں میں اپنی مشہوری کے لیے کیا جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ دکھلاوے سے مراد یہاں پہ پورے کا پورا پچھلا اشارہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہم لوگ عبادات میں اخلاقی طور پہ اتنے پست ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، اگر تو وہ اکیلے کھڑا ہے تو اس کی حرکات و سکنات اور ہیں کہ اگر اس کے جسم پہ کوئی مکھی بیٹھتی ہے یا اس کو کہیں پہ خارش ہوتی ہے تو وہ بڑی آزادی سے اپنا ہاتھ موو کر کے اپنے باڈی پہ، اپنے جسم پہ استعمال کر لیتا ہے۔ لیکن اگر یہی شخص اس کے پاس آ کے کوئی 2 افراد بیٹھ جائیں صف پہ، وہ نماز نہ پڑھیں، صرف اس کو آبزرو کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں یا اس کے انتظار میں بیٹھ جائیں کہ نماز پوری کرے گا تو ہمیں اس سے کام ہے، یہی بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں پہلے سے خشوع آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھلاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا۔ گویا ہمیں بچنا ہوگا اس دکھلاوے سے، اس ریاکاری سے، کہ ہم یہ نہ ہو ساری زندگی نماز بھی پڑھتے رہیں یا مختلف عبادات بھی کرتے رہیں، صدقہ و زکوٰۃ، خیرات، روزے بھی رکھتے رہیں، لیکن اینڈ پہ، آخر پہ، جب آخرت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں تو اللہ رب العزت فرمائے کہ تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس دن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ اعلان فرمائیں گے کہ جس نے جس کے لیے جو عمل کیا وہ اس سے اس کا بدلہ لے لے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا، ہم اپنے اعمال کرتے ہوئے اپنی نیت کو ٹٹولیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہم صدقہ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ہم حج کرتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ نہ دل میں ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نماز پڑھتے ہوئے یہ دل میں نہ ہو لوگ مجھے نمازی کہیں، روزہ رکھتے ہوئے یہ نہ ہو دل میں کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بعد کا تصور ہے اور یہ یقینی بات ہے مل جائیں گی۔ پہلی ترجیح میں کیا ہونا چاہیے؟ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اس آیت کا مطلوب مفہوم یہ ہے، ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اور وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوے سے مراد کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے دنیا داروں کو دکھانا، اور اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی ذات بڑی غیرت مند ہے۔ اللہ رب العزت اگر 100% یا 100 حصوں میں سے 99% یا 99 حصے اللہ کے لیے کیے ہوں اور ایک حصہ کسی کے لیے کیا ہو، اللہ رب العزت ایسی غنی ذات ہیں، ایسی سمد ذات ہیں، ایسی بے نیاز ذات ہیں کہ اس 99% کو بھی آپ کے منہ پہ ماریں گے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ سے عمل بھی کرنا ہے اور ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اس میں نا امیدی والی بات نہیں، بلکہ اپنا ہر عمل کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں اور اپنے دل میں جھانکتے رہیں اور اللہ سے وقتاً فوقتاً یہ مانگتے بھی رہیں کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، میری فطرت میں ہے دکھلاوے والی چیزیں آنا یا دنیا داروں کے سامنے اچھا بننا، تو یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ یقینی بات ہے اللہ رب العزت آپ کی اس تڑپ پر، آپ کی اس دعا پر اپنی رحمت سے آپ کو اپنی ذات کے لیے مخصوص یا مخلص کر دیں گے۔
اب اس کی آخری آیت جو رہتی ہے اس صورت کی، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں جو ہیں اس سے منع کرتے ہیں۔ عام استعمال کی چیزوں سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یمنعون الماعون سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ جو روزمرہ کی گھر کی روٹین کی آپس میں برتنے کی چیزیں ہیں ان سے انکار کرنا۔ یہ بھی ایک اخلاقی طور پہ ایک گراوٹ کا اظہار کیا گیا کہ ایسے لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو صدقات نہیں دیتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ تو بڑی بعد کی باتیں ہیں کہ زکوٰۃ دینا ایک بڑا عمل ہے، صدقات کرنا ایک بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت کیا واضح فرما رہے ہیں کہ ان کی بنیادی خصلتوں میں تو یہ بھی شامل ہے کہ یہ روزمرہ کی آپس میں برتنے کی چیز بھی نہیں دیتے۔ کیا مراد یہاں سے؟ اب اس سے مراد مفسرین نے مختلف آراء دی ہیں کہ گھروں میں ایک دوسرے سے، پڑوسیوں سے بندہ کوئی چیز استعمال کی پکڑ لیتا ہے، چھری پکڑ لی، ماچس پکڑ لی، کوئی نمک مرچ، کوئی اس طرح کی چیز جو چھوٹی سی ہو، چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزوں سے منع کرنے والے لوگ، وہ بھی اس ہلاکت میں اسی قسم کی چیزوں میں آ جائیں گے جن لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو بنیادی طور پر عنوان چلا تھا کہ جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں۔ اس بندے کا آخرت پہ ایمان ہوگا، ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ رسول سے منسوب کرے گا چونکہ اس کا ایمان ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ رب العزت جس طرح واضح کرتے ہیں کہ تم ذرے برابر بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا اجر دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر گناہ کرو گے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اب جس کا یہ ایمان ہو، جس کا اللہ رسول پہ ایمان ہو، تو وہ یقینی بات ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑی احتیاط اور پورا محتاط ہو کے کرے گا کہ اللہ کے ہاں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان آخرت پر کیسا تھا؟ ہر چیز کو آخرت کے پیمانے میں تول کر دیکھتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی چلتا جا رہا ہے اور آپ کو راستے میں گالیاں دیتا جا رہا ہے، یہاں تک برداشت کیا کہ جب وہ آپ کے قبیلے کے قریب پہنچا تو اس کو رک کے فرمانے لگے کہ آگے میرے قبیلہ آ جائے گا، تو میرے قبیلے کے افراد اگر سنیں گے تم مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم نے جو کہنا ہے یہیں کہہ لو اور یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ وہ آدمی حیران ہوا آپ کا ضبط دیکھ کے اور پوچھا گیا کہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو صحابی رسول نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے آگے ایک گھاٹی آنے والی ہے، اگر تو میں اس گھاٹی میں سے گزر گیا تو پھر اس کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اور اگر اس گھاٹی میں گر گیا تو پھر اس نے جو کچھ کہا میں اس سے زیادہ کا حقدار ہوں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی، ہم آخرت کے پیمانے میں تول کر جب ہر چیز کو دیکھیں گے دنیا کے سارے معاملات سیدھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔